खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पतरस सदीक। दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप बाकायदगी के साथ होशाना टीवी देख रहे हैं और इसके बाबरकत और गहरे अमीक भेदों से वाकफियत हासिल कर रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि आप यकीनन रूहानी एतबार से बहुत सारी तरक्की करेंगे। और याद दिलाता चलूं कि जो खुदा के ख़दाम को यहाँ पे मदद किया जाता है, इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ अपने काम को निभाते हैं और खुदा के मुस्तनिद खादिम हैं जो कलाम मुक़द्दस की गहराइयों से हमें मुतारिफ़ कराते हैं। तो आपकी रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप इल्मी और रूहानी एतबार से तरक्की करते हैं। तो आज हम कलाम मुक़द्दस के एक इंतहाई गहरे मुकाशफे को सीखने जा रहे हैं और जिनको हम इस्लाही एतबार से कहते हैं 7 सलीबी कलमात। तो कलाम मुक़द्दस में से आज हम चौथा कलमा सीखने जा रहे हैं जो कि कलीसियाई इस्तिलाह में कफ़ारे का कलमा कहलाता है। इस पर हम बात करेंगे, सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब पादरी प्रेस खोखर साहब, जिनका ताल्लुक सेव लॉस्ट चर्च यूहन्नाबाद से है और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि कफ़ारे का कलमा क्या है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी सुलेमान साहब, जिनका ताल्लुक लेवलिन मेमोरियल चर्च प्रेस्बिटेरियन कसूर से है और उन्होंने हमें ज्वाइन किया ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि कफ़ारे का कलमा क्या है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह हमारे आज के अगले मेहमान हैं जनाब पादरी मुनीर फूल साहिब, जिनका ताल्लुक क्राइस्ट चर्च कसूर से है और उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और कीमती वक्त दिया है ये कैंपेन करें और सिखाएं कि कफ़ारे का कलमा क्या है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया पादरी साहब। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब डॉक्टर पास्टर फनील साहिब हैं, जिनका ताल्लुक कादिर चर्च शदारा लाहौर से है और उन्होंने भी ज्वाइन किया है कैंपेन करने के लिए, सिखाने के लिए कि कफ़ारे का कलमा क्या है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। आमीन। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने आज हमें नहायत कीमती वक्त दिया है और दूर दराज से चलकर हमारे दरमियान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है कि जब तो खुदा के खादिम कलाम सुनाते हैं, ध्यान से सुने, कहीं मत जाइएगा। हम ये सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कलाम मुक़द्दस में से तिलावत की जाए। तो आज की हमारी मर्सी आयत मुक़द्दसा है मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब, उसकी 46वीं आयत मुक़द्दसा हम पढ़ेंगे। और तिलावत के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब पादरी मुनीर फूल साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी पादरी साहब। शुक्रिया पादरी साहब। आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सुने। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील और उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में इस तरह मरकूम है। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पादरी सुलेमान साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद रहीम खुदा, तेरे कदमों में झुक जाते, मेहरबान खुदा, आज के सारे प्रोग्राम के लिए, तेरे बंदा पादरी पतरस सदीक के लिए, खुदा हुसैना टीवी के लिए, के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड डीन के लिए और इनके सारी टीम के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस तौफीक के लिए कि आज तूने मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम में से
ان کلمات پر جو تو نے خدا صلیب پر بڑے کرب کی حالت میں ادا کیے ہم تیرے کلام میں سے بانٹیں. محنت کرتے تیرا پاک روح خدا ہم سبوں کی بڑی رہنمائی کرے. اس سارے وقت میں تو ہمارا رہنما بن. یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. آمین. تو ناظرین یاد دلاتا چلوں کہ 7 صلیبی کلمات جس پہ دنیا بھر کے تمام مسیحی اتفاق رائے رکھتے ہیں, متفقہ طور پر جانتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح نے صلیب پہ بولے. اناجیل اربع یعنی 4 انجیلوں کے اندر کہیں بھی کلموں کے بارے میں لکھا نہیں کہ یہ پہلا یا دوسرا یا تیسرا ہے. ایک اصطلاح استعمال کی گئی ان 7 کلمات کے لیے جو یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے. تو آج کا ہمارا کلمہ تکنیکی اعتبار سے چوتھا کلمہ ہے, اور اسے جو اصطلاحی نام دیا گیا وہ ہے کفارے کا کلمہ. اور بتاتا چلوں وہاں نہیں لکھا کہ یہ کفارے کا کلمہ ہے, وہاں الفاظ لکھے ہیں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. چھوڑے جانے میں اور کفارے میں کیا تعلق ہے یہ میں بتائیں گے پادری پرویز کھوکھر صاحب, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح یہ جو کلمہ ہے کفارے کا کلمہ ہے ہم اس میں سے کیا سیکھتے ہیں. جی پادری صاحب. پائی صاحب میں خدا باپ کے ذریعے شکر گزار ہوں آپ کی ساری محبت کے لیے, اور ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کے لیے, ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے آپ نے مدعو کیا, اور ہم مل کے خدا کے پاک کلام کو یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. آج چونکہ ہم چوتھے کلمے پہ بات کر رہے ہیں جو ابھی ریفرنس آپ نے پڑھا, اس کو کفارے کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے, چوتھے کلمہ. تو کفارہ جو ہے ایک وقت تھا جب پرانے ہنگامے میں ہم دیکھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کے لیے کاہن جو تھے برا بکرا ذبح کرتے, اس کا لہو لے کے پاک ترین مقام میں چاہتے. ہم اس کو کفارے کا کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کفارہ دیا گیا انسان کے گناہ کا, انسان کی غلطی کا, اور اس کو سپورٹ کر دیا عبرانیوں کی کتاب عہد جدید میں سے. عبرانیوں کی کتاب کا اگر ہم 9واں باب پڑھیں اور اس کی 12ویں آیت, تو لکھا ہے خدا کا کلام کے اندر, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی ہمارے گناہوں سے. تو یہ اس لیے کفارے کا کلمہ ہے, چوتھا کلمہ. صلیب پہ جیسے بھی پہلے آپ نے بات کی ہے 7 کلمات صلیب پہ کہے گئے ہیں. جی ان 7 صبح 9 بجے خدا یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا. تو جو پہلے 3 کلمات ہیں وہ 9 سے لے کے 12 بجے تک کا ٹائم ہے, اور جو تیسرے یہ والا ٹائم ہے چوتھے کلمے کا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, یہ باقی کے 4 جو کلمات ہیں یہ 3 بجے سے انورڈ, جو 3 بجے کا ٹائم ہے جب پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا, اس ٹائم کے اندر کہے گئے ہیں. سو اس ٹائم اس سے پہلے کہ اس کو بیان کیا جائے, میں یہ چاہوں گا کہ جیسے رات 11 بجے کے پاس آپ اپنا آخری فسح کھا کے خدا یسوع مسیح گتسمنی باغ کی طرف جا رہے ہیں, بالا خانہ میں سے رخصت ہوئے زیتون کے پہاڑ کی طرف رواں دواں ہیں. رات 12 بجے کے پاس گتسمنی باغ کے اندر جب پریئر کی جا رہی ہے, خون جو ہے وہ پسینہ بن کے جو ہے وہ بہہ رہا ہے, اور رات 12 بجے سے 1 بجے تک کا وہ ٹائم ہے. پھر 2 بجے گرفتاری ہوتی ہے خدا یسوع مسیح کی, پھر 2 بجے جو ہے پیشی ہوتی ہے سردار کاہن حنا کے پاس, 5:30 بجے پلاطوس کے سامنے پیشی ہے, 6 بجے ہیرودیس کے پاس ہے, پھر 7 بجے دوبارہ جو ہے پلاطوس کے پاس پیشی کی جاتی ہے. 8 بجے پلاطوس اپنے ہاتھ دھو دیتا ہے بے گناہی ثابت کرتے ہوئے, اور 9 بجے خدا یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھا دیا جاتا ہے. اب یہ جو خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, یہ اس کو مقدس لیو جو ہیں, سینٹ لیو, بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہے گئے, یہ تاریکی یہودیوں کے اندھے پن کو ظاہر کرتی ہے. وہ جو 3 گھنٹے کا ٹائم فریم ہے نا جس میں اندھیرا چھا گیا, 12 بجے سے لے کے 3 بجے کا پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا ہے, اور یہ بات کہی جا رہی ہے. تو سینٹ لیو کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو اندھا پن ہے یہ اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے بیسیکلی. اور سینٹ جیروم جو ہیں اس کے تعلق سے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک معصوم شخص کے قتل پر کائنات کا یہ رد عمل تھا, کائنات کا رد عمل تھا, کیونکہ ایک ایسا شخص جو کہ بے گناہ تھا اور اس کے اوپر جہاں کے گناہ ڈال دیے گئے, اس وجہ سے اس رد عمل کے اندر یہ سب کچھ ہوا. اور
اگلی بات کہ یہ اندھیرا کیوں چھایا، کیوں ایسا ہوا؟ خدا کے پاک کلام کے اندر اگر ہم رومیو کی کتاب کا مطالعہ کریں، اس کا 6 باب آیت نمبر 23، تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اب خدا یسوع مسیح نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو بے گناہ تھا، تو پھر یہ گناہ کی مزدوری، یہ موت پھر کیوں آ رہی ہے؟ خدا یسوع مسیح صلیب پہ کیوں ہے؟ اندھیرا کیوں چھا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یسوع مسیح بے گناہ ہیں، یسوع مسیح بے گناہ تھے، لیکن جو میرے اور آپ کے اور ہم سبوں کے سارے جہاں کے گناہ تھے وہ خدا یسوع مسیح کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال دیے گئے ہیں۔ میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلو جاؤں گا یہاں پہ، یہ اس لیے ہوا، یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے وقت اس کا 59 باب اور آیت نمبر 2، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تمہاری بد کرداری تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے، ایسا کہ وہ نہیں دیکھتا نہیں سنتا، اور یہ کیا وجہ ہے؟ روح پوش ہو گیا ہے، وہ ہم سے سائڈ پہ ہو گیا، اور یہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے خداوند نے اپنا منہ موڑ لیا ہے۔ کس سے؟ بیٹے سے۔ اس بیٹے سے خدا منہ نہیں موڑ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی منہ موڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب خدا یسوع مسیح قربان ہو رہا تھا اور گناہوں کے لیے، اور اس کے خدا یسوع مسیح کے اوپر گناہ تھے، کس کے؟ میرے آپ کے سارے جہاں کے گناہ تھے، اور اس وجہ سے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ، اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کا مطالعہ کریں، جب مقدس ابراہم اپنے بیٹے کو لے کے پہاڑ پہ جا رہے ہیں، اور رستے میں جو ہے بیٹے نے پوچھا کہ ابا باپ، اب ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، لیکن برا کہاں پہ ہے جس کی قربانی ہونی ہے؟ تو باپ نے یعنی کہ مقدس ابراہم نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تھی پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کے 7ویں آیت پہ کہ خداوند اپنے لیے آب برا مہیا کرے گا، یہوہ یری جو ہے اس سے مہیا کرنا ہے۔ اس سے کہا جو خداوند ہے نا اس نے برا خود مہیا کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی تکمیل یہاں پہ ہو رہی ہے، اس کی تکمیل یہاں پہ ہو رہی ہے کہ خدا نے برا یہاں پہ مہیا کیا، اور جو کہ اس کے اوپر گناہ تھے، اور گناہ تھے میرے اور آپ کے، اس وجہ سے اندھیرا چھایا ہے، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ایسا ہو۔ ایک بات اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ خدا جو ہے ہر طرح سے اس کی ممکن کوشش ہے، ممکن یہ تھا اور چاہتا یہ تھا خدا، جو کہ انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ چاہتا تھا کہ خدا کو، انسان کو اس کا وہ کھویا ہوا مقام واپس سے دوبارہ سے مل جائے، بحال ہو جائے، اور یہ ایک ہی صورت اس کی ہو سکتی تھی کہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے، اس کے گناہ کا جو ہے وہ کفارہ دیا جائے، اور گناہ کا کفارہ خدا یسوع مسیح کی موت سے ہی ممکن تھا، تو اس لیے اندھیرا چھایا، اس لیے وہ جو سارا ٹائم ہے نا، ہاں جی یہ وجہ صرف یہ رہی ہے۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے ہمارے ناظرین کو وہ ساری ڈیوریشن اور ٹائم ٹیبل بھی سارا بتایا، کن کن موقعوں پہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح کو پیش کیا گیا۔ یقیناً یہ بڑی گہری معلومات ہے، اور میری دعا ہے خدا آپ کو اور بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے یسوع مسیح کی پیشی سے لے کر صلیب تک وہ ساری گھڑیاں، سارے اوقات بتائے، کہاں کہاں خدا یسوع مسیح گئے۔ ان کے پیچھے ایک ہی محرک تھا، وہ میری آپ کی نجات تھا، کفارہ دینا تھا، اور یہ الفاظ، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ گو کلیسیا میں اس کے تعلق سے بہت سارے مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ جان لینا کافی ہے کہ گناہوں کی خاطر یہ الفاظ بھی مسیح کو ادا کرنے پڑے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حقیقتاً خدا گناہ سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور اسی سے میرا اور آپ کا کفارہ ہوا، ہماری نجات اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو چوتھا کلمہ تکنیکی اعتبار سے کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے، جس سے میرا اور آپ کا کفارہ ہوا۔ یہ بات ہم سیکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب پادری سلیمان صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کفارے کا کلمہ کیا ہوتا ہے۔ جی پادری صاحب۔ شکریہ صاحب، جیسے پادری صاحب نے بتایا، بڑا اچھا خوبصورت بتایا انہوں نے، تھوڑا سا طریقی ایکسپیکٹ کے ساتھ، لیکن میں تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر ہیں اور جب یہ چوتھا کلمہ ادا کیا جا رہا ہے تو پورے ملک میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ جی اور اگر ہم اس بات کو یوں دیکھیں کہ جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آنے کو تھے تو تب بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور نور چمکا، اندھیرے میں نور چمکا۔ وہ جو اندھیرے میں تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور وہ جو موت کے سایہ کی وادی میں تھے انہوں نے خداوند کے نور کو دیکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
یہاں پر جب خداوند جان کے کی حالت میں ہیں اور قربان ہونے کو ہیں، یہاں پر بھی اندھیرا ہے۔ جب دنیا میں خداوند آئے تو تب بھی ہم ایک اندھیرے کی فضا دیکھتے ہیں، جی رات اور تھی وہ، جی رات کے وقت کا تھا، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ نور کی مانند چمکتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں نور کو دیکھتے، اور ہم نے اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کا مالک جو ہماری بدیوں اور گناہوں کے کفارے کے لیے صلیب پر قربان ہونے کو ہے، ہمیں اس کی ذات کو اور بہتر طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو یوں دیکھیں کہ یسایہ 53 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ جی جی، خدا یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا، خدا یسوع مسیح کا اس حالت میں آنا کوئی اچانک سے نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ پہلے سے ہی خدا کے منصوبے میں شامل تھا۔ اگر ہم اس بات کو پیدائش کی کتاب اور اس کے 30 باب کی 15ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ عورت کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا، اور وہ منصوبہ جو خدا باپ نے پیشن گوئی کی اس کی تکمیل اب ہم صلیب پر دیکھ رہے ہیں، کہ جو پیشن گوئی خدا باپ نے پہلے کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خداوند نے حیثیٰ بحیثیٰ طرح بطرح نبیوں کے وسیلے کلام کیا۔ اور میں اس بات کو یوں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ خداوند نے چوتھا کلمہ چونکہ کفارے کا کلمہ ہے، یہ ایک پکار ہے، ایک دردناک پکار ہے، اور یہ خداوند کا بلند آواز سے چلانا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ ٹھہرا، لیکن جب ہماری بد کرداریاں اس پر لاد دی گئیں تو پھر باپ بیٹے سے جدا ہو گیا۔ وہ جو کبھی باپ سے جدا نہ ہوا تھا، لیکن جب ہمارے گناہ اس پر لاد دیے گئے تو پھر وہ علیحدگی آئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رومیو کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 30 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا کہ اپنے دوست کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ ٹھیک، وہ جو خدا باپ کا منصوبہ بیٹے کے وسیلے پورا ہونے کو تھا، اس کی ہم تکمیل صلیب پر دیکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو گتسمنی باغ کے ساتھ ملائیں جہاں پر خداوند کی دعا ہے، اور جہاں پر خداوند دعا کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، ہم اس بات کو یوں دیکھتے ہیں کہ خداوند کے دکھوں کا آغاز دراصل گتسمنی باغ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ جب خدا اس دنیا میں آئے تو ان کا آنا ہی ہم دکھوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے وہ چرنی میں ہم دیکھتے ہیں ان کا آنا، پھر ہم دیکھتے ہیں سرائے میں ان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، اور پیدائش ہی سے جب وہ اس دنیا میں مجسم ہو گیا، جیسے فلپیوں کا خط اس کے دوسرے باب میں ہے کہ جب وہ اس دنیا میں مجسم ہو کر آئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تبھی سے ہی ان کے دکھوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر تو ہم اس باپ کی مرضی کی تکمیل کو دیکھتے ہیں کہ خداوند باپ کی مرضی کو پورا کر کے اپنی جان ہمارے لیے بلکہ بہتوں کے گناہوں کے لیے دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ خداوند ہمیں آپ کے کلام کی صلح سے برکت۔ آمین۔ جی شکریہ پادری صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ یقیناً یسوع مسیح کے جو دکھ ہیں وہ دفتر نہیں ہے، اچانک نہیں ہے، بلکہ خدا کے علم السابق کے مطابق مسیح صلیب پر ہمارے لیے ہوا۔ یقیناً یہ بہت ہی باعث برکت بات آپ نے کی ہے، خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بات بتائی کہ کس طرح یسوع مسیح جس طرح صلیب پہ لٹکا ہوا ہے اس کا آغاز حقیقتاً چرنی سے ہو چکا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے صرف چند گھنٹوں کے لیے صلیب نہیں اٹھائی بلکہ 33 برس اس نے صلیب اٹھائی۔ ایک گناہ آلودہ دنیا کے اندر اس کا آنا اور پیدا ہونا ہی صلیب تھا، اور اس کے پیچھے ایک ہی محرک تھا تاکہ ہمیں گناہوں سے آزادی ملے، نجات ملے، ہمارا کفارہ دیا جائے۔ یہی ہمارے ایمان کا مرکز ہے، یہی ہماری بنیاد ہے۔ کہیں مت جائیے گا، سیکھے گا۔ یہاں مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔